हालेलुया, जय मसीह की। आइए आज हम खुदावंद के ज़िंदा और मुबारक पाक कलाम में से सीखेंगे खुदा की बादशाही के मुतल्लिक कि हम कैसे खुदा की बादशाही में दाखिल हो सकते हैं, या कौन लोग हैं जो कि खुदा की बादशाही में दाखिल होने के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे पौलुस रसूल के खतूत में से इफसियों के नाम खत और उसका 5वां बाब और उसकी 25 से 27 आयत यूं कहती है, ऐ शोहरों अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो जैसे मसीह ने भी कलीसिया से मोहब्बत करके अपने आप को उसके वास्ते मौत के हवाले कर दिया। खुदावन यीशु मसीह ने कलीसिया यानी अपनी दुल्हन को लेने आना है। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में हम बारहा कलीसिया के मुतल्लिक ये पढ़ते हैं कि वो उसकी दुल्हन है और वो अपनी दुल्हन को लेने आएगा, और उसने अपनी दुल्हन को तैयार करने के लिए अपने बदन में से अपना कीमती खून और वो पानी जो कि उसकी पसली से बह निकला, जब खुदावंद यीशु मसीह को सलीब पर दिया गया तो उसकी पसली में वो नेज़ा मारा और उसमें से खून और पानी बह निकला, और ये पानी कलीसिया को पाक साफ करने के लिए और मुकद्दस बनाने के लिए है। इसीलिए ये आयत कहती है ताकि उसको कलाम के साथ पानी से गुस्ल देकर और साफ करके मुकद्दस बनाए। खुदावंद यीशु मसीह पाक है, खुदावंद यीशु मसीह मुकद्दस है, खुदावंद यीशु मसीह जलाली है, और उसको भी ऐसी ही जलाली और मुकद्दस कलीसिया चाहिए। इसीलिए उसने उससे बेपनाह मोहब्बत की। यहां पर हम यूहन्ना की अंजील 3 बाब उसकी 16 आयत को याद करते हैं, जिसमें कहा गया है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो। हलाकत नहीं चाहता खुदावंद यीशु मसीह हम में से किसी की भी, और वो ये चाहता है कि हर एक की तौबा तक नौबत पहुंचे। खुदा की बादशाही में खुदा के लिए अपनी कलीसिया को तैयार करने के लिए, क्योंकि लिखा हुआ है कि वो कलीसिया को अपने सामने और खुदा बाप के सामने हाजिर करेगा। दूल्हा अपनी दुल्हन को लेने आएगा और वो इस चीज पर फख्र करेगा कि मेरी कलीसिया पाक है, मेरी कलीसिया मुकद्दस है। इसीलिए पौलुस रसूल यहां पर कह रहा है ताकि उसको कलाम के साथ पानी से गुस्ल देकर और साफ करके मुकद्दस बनाए और एक ऐसी जलाल वाली कलीसिया बनाकर अपने पास हाजिर करे जिसके बदन में दाग या झुर्री या कोई ऐसी चीज ना हो, बल्कि पाक और बेऐब हो। उसको पाक और बेऐब कलीसिया चाहिए, उसको जलाली कलीसिया चाहिए, उसको मुकद्दस कलीसिया चाहिए, और इस कलीसिया में कोई दाग या धब्बा या कोई ऐसी झुर्री ना हो, बल्कि वो पाक और बेऐब हो। अब हम देखते हैं जब हम दुल्हन को तैयार करते हैं, शादी के लिए दुल्हन को लेकर जाते हैं, तो दुल्हन जो है साफ महीन कतानी चमकीला लिबास पहने हुए वो नहायत सफेद तर होता है और उसमें कोई दाग नहीं होता, और अगर उसमें दाग हो तो वो दुल्हन को उस लिबास से तैयार नहीं करते। खुदावंद यीशु मसीह को भी ऐसी ही दुल्हन चाहिए जिसके बदन में और जिसके लिबास में कोई दाग या धब्बा या झुर्री ना हो। हम देखेंगे हम किस तरह क्वालिफाई कर सकते हैं। हम अपनी कलीसिया को देखें कि क्या हमारी कलीसिया पाक साफ और उसमें कोई ऐसी दाग या झुर्री वाली चीज तो नहीं है। क्या वो पाक साफ है? क्या वो जलाली है? खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आने का मकसद जो है वो बताया है यूहन्ना की अंजील उसका 1 बाब और उसकी 21 आयत में कि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा।
نجات کیسے ہم حاصل کریں؟ جو یسوع مسیح پر ایمان لائے گا اور بپتسمہ لے گا. اب ہم پڑھیں گے مرکز کی انجیل. آئیے ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے انجیلوں میں چلتے ہیں، اور اس انجیل میں جو کہ مرکز کی انجیل ہے ہمیں ایک طریقہ ملتا ہے کہ ہم کیسے ہم اس بادشاہی کے لیے کوالیفائی کریں، اس کا بیس کیا ہے. مرکز 16:15 کہتی ہے، اور اس نے ان سے کہا، اپنے یعنی شاگردوں سے کہا. یہ شاگردوں کے لیے حکم ہے، ڈسائپلز کے لیے حکم ہے، ایونجلسٹ کے لیے، پاسٹرز کے لیے، ڈیکنز کے لیے، اور جتنے بھی کلیسیا میں ایلڈرز ہیں اور منتظمین ہیں، یہ سب کے لیے حکم ہے. آج یہ حکم ہمیں لے کر جانا ہے. ان سے کہا شاگردوں سے، سارے شاگرد جو بھی یسوع مسیح کی تعلیم پر عمل کرتے ہیں وہ شاگرد ہیں. ان سارے شاگردوں کے اوپر آج یہ حکم لاگو ہوتا ہے، اور آج یہ ان کے لیے حکم ہے کہ وہ جائیں اور ساری دنیا میں جا کر خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو. یہ حکم ہے ہمارے لیے. اور جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا، اور جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا. ایمان نہ لانے والا اور توبہ نہ کرنے والا اور بپتسمہ نہ لینے والا مجرم ٹھہراتا ہے. کیونکہ یوحنا کی انجیل 3 باب اس سے 16 سے 18 آیات پڑھیں تو اس میں واضح ہمیں پتہ چل جائے گا اور چلتا ہے کہ جو اس پر ایمان نہیں لاتے ان پر سزا کا حکم ہو چکا. They are already under the punishment of Lord Jesus Christ and Father God. کلام حق نے ان کو مجرم ٹھہرانا ہے، اور جو یہ کلام ہے یہی آخری دن ہمیں مجرم اور اس کے لیے کوالیفائی کرنے کے لیے ہمارے لیے مددگار ہوگا. اور اسی کی روشنی میں اور اسی کے کلام کی ساری جو آیات جو ہم پڑھتے ہیں اسی بیس پہ یہ لوگ جو کہ خدا کی بادشاہی کے لیے تیاری کر رہی ہیں، کلیسیاں تیاری کر رہی ہیں، ساری کلیسیاں جو کہ اس کے جلال میں داخل ہوں گی وہ جلالی پہلے ہونی چاہیے. ہاللویہ. کیسے ہم کر سکتے ہیں؟ اس میں ہم مختلف آیات پڑھیں گے. میں آپ کے سامنے تقریباً 8 آیات رکھوں گا. ان 8 آیات میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم خدا کی بادشاہی میں کیسے کوالیفائی کر سکتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بپتسمے کی تعلیم یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. ہم اس یوحنا کی انجیل میں جائیں گے اور اس کا 3 باب اس کی 3 سے 7 آیات پڑھیں گے، جس میں اس نیکودیمس کے ساتھ جو ڈسکشن ہے، اور اس کو ہم پڑھتے ہیں. یوحنا 3 باب 3 سے 7 آیات. یسوع نے اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو. سب سے پہلی اور فاؤنڈیشن اور بیسک جو نیڈ ہے وہ یہ ہے کہ نئے سرے سے پیدا ہونا، نئی پیدائش کا تجربہ. جیسا کہ ہم نے ابھی پڑھا مرکز کی انجیل میں، جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا. اٹ از ویری کلیئر. کون نجات یافتہ لوگ خدا کی بادشاہی کے اہلکار ہیں اور وہ اس میں داخل ہونے کے لائق ہیں. ہاللویہ. جب تک کوئی نئے سر سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا. نیکودیمس نے اس سے کہا، آدمی جب بوڑھا ہو گیا تو وہ کیوں کر پیدا ہو سکتا ہے؟ کیا وہ دوبارہ اپنی ماں کے پیٹ میں داخل ہو کر پیدا ہو سکتا ہے؟ کوشچن ہے. ہو سکتا ہے آپ کے بھی ذہن میں کوشچن ہو. یسوع نے اس سے کہا، اب یسوع کا جواب وہ سن لیں. آپ بھی یسوع کا یہ جواب سن لیں. خدا یسوع مسیح آج یہ فرما رہے ہیں، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں جب تک کوئی آدمی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا. جب تک کوئی آدمی پانی اور روح دونوں چیزوں سے ہمیں پیدا ہونے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے ہم پانی میں جاتے ہیں، پانی میں اترتے ہیں. جو کلیسیا کے مقرر کیے ہوئے لوگ ہیں، منتظمین ہیں، ایلڈرز ہیں، ڈیکنز ہیں، پریسٹ ہیں، پاسٹرز ہیں، ایونجلسٹ ہیں، وہ آپ کو بیپٹزم دے سکتے ہیں. وہ پہلے آپ نے
پانی سے جو ہے پیدا ہونا ہے، اور اس کے بعد جو ہے روح سے پیدا ہونا. اس کے بعد ضروری ہے کہ روح سے پیدا ہوئیں آپ، اور روح کا بپتسمہ بھی آپ حاصل کریں. جو روح سے پیدا ہوا ہے روح ہے. تعجب نہ کر، میں نے تجھ سے کہا تمہیں نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے. That is must. بعض اوقات ہم کہتے ہیں یہ مجھے کام کرنا ضرور ہے. اسی طرح ہمیں خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے، اس کے لیے کوالیفائی کرنے کے لیے ہمیں نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے. جس دن ہم نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں اس دن سے ہم خداوند کے اس حکم راست بازی کے کام کو پورا کر کے اہلکار ہو جاتے ہیں. اس کے لیے ہم تیاری شروع کر دیتے ہیں. یہ ہماری فاؤنڈیشن ہے. اور اس کے بعد گریجولی ہم خداوند کے پاک روح میں بڑھتے ہوئے خداوند کے پاک روح کے جو پھل ہیں وہ ہم میں لگنا پھر شروع ہو جاتے ہیں. جب پودا لگایا جاتا ہے تو وہ اسی طرح ہے کہ جیسے جب چھوٹا سا پودا لگایا جاتا ہے، فرض کر لیں آم کا درخت ہے. جب ہم آم کا درخت لگاتے ہیں تو آم کا درخت لگاتے ہی ہم اس میں سے پھل نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، اور نہ اس میں سے پھل آتے ہی ہیں. بلکہ وہ کیا ہوتا ہے، جب وہ لگایا جاتا ہے اس کو ہم پھر خوراک دیتے ہیں. یہ وہ خوراک نہیں جو ہم کھاتے ہیں، وہ روحانی خوراک ہے، اور جو خداوند کا زندہ پاک کلام ہے. یہ خداوند کا زندہ پاک کلام ہے جو کہ ہم لیتے اور اس میں سے اپنی روحانی غذا لیتے ہیں، کھاتے ہیں. یہ غذا ہم کھا کر اس میں آگے بڑھتے جاتے ہیں. ہماری نشو نما ہوتی رہتی ہے. جیسے ہم جسمانی قد و قامت میں بڑھتے ہیں، اسی طرح ہم روحانی خوراک کھا کر، خدا یسوع مسیح نے کہا جو میرا بدن کھاتا اور میرا خون پیتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے. کس کی ہے ہمیشہ کی زندگی؟ جو اس کا بدن کھاتا اور اس کا خون پیتا ہے. میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، کلام کے اس پہلے حصے میں ہم نے خداوند کی بادشاہی کے متعلق انٹر ہونے کے لیے یہ سیکھا ہے کہ ہمیں پہلے نئے سرے سے پیدا ہونا ہے. یہاں پر پروگرام کا پہلا سیگمنٹ اور اس میسج کا پہلا حصہ اختتام ہوتا ہے. میں یہاں پر کلوز کرتا ہوں، اور اس کے دوسرا حصہ میں جو کہ اس کے جسٹ بریک کے بعد ہے اس میں ہم دیکھیں گے کہ دوسرے حصے میں اور کون سے حکم ہے اور کیسے ہم کوالیفائی کرتے جاتے ہیں اور کیسے ہم اس میں نشو و نما پاتے اور بڑھتے جاتے ہیں.